لله واحد القهار عديد الغفار مقوي الليل على النهار تذكرة للقلوب والأبصار ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر المحسنين. Alhamdulillah, it's a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that He allow us to complete the month of Ramadan and allow us to approach the day of Eid, which is Eid-al-Fitr, which we celebrate, and allow us to fulfill one of the pillars of Islam. As you know, there's 5 pillars of Islam. When a person accepts Islam, first is Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. And the next step becomes obligated on him is 5 times Salah. Then he starts performing 5 times Salah. And the next thing that becomes obligated on him is a month of Ramadan, 30 days of fast of month of Ramadan. Once and then many other and if he has enough money and he has enough saving, then obligation of zakat also falls upon to that person. And the 5th thing is to perform Umrah and Hajj, and that is going to come within a few months of the Islamic year. And one of the obligation Allah subhanahu wa ta'ala allow us to fulfill, and that is only way and only share of Allah subhanahu wa ta'ala that He allow us to do that. And there's many blessing of the day of Eid, many blessing of the month of Ramadan, as some of us have been hearing from before the month started. And that was also the practice of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that he would emphasize and he would ask Allah subhanahu wa ta'ala for dua, that Allah bless the month of from 2 months prior to Ramadan. And he would continuously make dua that Allah bless the month of Sha'ban and Rajab wa Sha'ban, and let us reach the month of Ramadan. And this was the dua of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that let us reach the month of Ramadan, that let us reach the blessing of the month of Ramadan, and do not deprive us of that. And Allah subhanahu wa ta'ala allow us to finish the month of Ramadan, and that is only way of is only share and only way that we are able to do if Allah subhanahu wa ta'ala want it. It's something good that we have done, that any good that we invest. Nowadays we have investments, people who invest in different things, and there's always a return of the investment. And at the moment a person might not realize what he's investing, what is he fasting for. Yes, he knows there's a reward, but there's always a return of the investment when you invest with Allah subhanahu wa ta'ala. When you invest with one another, there's a possibility of loss, but with Allah subhanahu wa ta'ala there's no possibility of loss. And human being, if you have friendship for 20 years and 1 year something goes up and down, we forget that person, and that person becomes an enemy for us, and we have no connection with that individual. But with Allah subhanahu wa ta'ala, once you make that friendship with him one day, that one day he accepts your friendship, and then your entire life is changed. Your entire life is accepted. A person stands in front of Allah subhanahu wa ta'ala, asks for tawbah, and that investment that he makes, it doesn't matter that he has sinned for 20 years, 30 years, 40 years. Allah subhanahu wa ta'ala says in a hadith Qudsi that even if your sins fill the heights of the skies and fills the entire universe, but one tawbah, one tear that falls from the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala is very forgives all his sins of that person. So this is what Allah subhanahu wa ta'ala is. And so any investment that we will make Allah subhanahu wa ta'ala, it comes in return. What Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, those who do good deeds, that the ayah that I have recited, is that those who do good deeds, their reward do not go to waste. Their actions, their investment do not go to waste. Nothing is wasted. Okay? And there's a story that has mentioned in authentic books, that there was 2 friends, and those 2 friends, they were in a marketplace, and the marketplace was very crowded, and they both decided to sit together, and they said that let's sit down
and let's do the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Let's have little remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Is in a marketplace, as people are busy with the worldly things. Someone is shopping, someone is shouting. So let's sit down and let's invest. Is in the hadith. And he said in an authentic book, and he said that they just sat down for sake of Allah subhanahu wa ta'ala. They met for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and they departed for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And say that the person, one of the individual passed away. When he passed away, he sees him in his dream. He said, "What have happened to you? What did you go in Jannah or Jannah? What was your accountability in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala? We were the best of friends. We were the best of individuals. So what was your?" He said, Allah subhanahu wa ta'ala has forgiven me and allowed me to enter Jannah. And he said, "How did that happen?" He said that one deed that I have done in the marketplace with you, when we remembered Allah subhanahu wa ta'ala and we did the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala together, that small deed, the investment that I have did for Allah subhanahu wa ta'ala, that because of that Allah subhanahu wa ta'ala has forgiven me. So we do not know any action of us, any deed of us could be the means of forgiveness. Imam Sawri rahimullah, he has one of his incident that so as we know, the wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, one time Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked them that what do you want from this world? Do you want me or the worldly things? And I would free you from my nikah, and you could go on with the worldly things, and there will be no harm in it. And the whole Surah Tahrim was revealed because of some misunderstanding between the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, some misunderstanding. So in that, Allah subhanahu wa ta'ala revealed to ask them if they want freedom from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, or they want the worldly things of this world, and Allah subhanahu wa ta'ala will bless them with that, or if they want the sight of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and paradise. So it wasn't, and Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran that it wasn't hard for them to decide. It wasn't hard for them to decide. It wasn't something that they would choose this dunya over Rasulullah sallallahu alaihi wasallam right away without any hesitation. They had no reservation, that they didn't take time. Let me think about it or anything. That right away they accepted. They said that we of course we accept the friendship and the relationship with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to remain the wife of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and we want his company in paradise as well. So just this small investment, they did not know what is going to come after that. After they will say this, that they didn't know after they claimed that they want the sight of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in paradise. They didn't know what was the reward for them, and Allah subhanahu wa ta'ala rewarded them till the day of Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran that they will remain your wives till the day of Qiyamah, and no one could ever marry them ever again, and they will raise in the day of judgment as Ummahatul Mu'mineen, the mothers of the believers. So small something is a small question that was asked, and something presented to them, and they invested in it. And they invested in who? Allah and His Rasul, and they chose Allah and His Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala blessed them till the day of Qiyamah, that they will remain the mothers of the believer till the day of Qiyamah. So any deed that we could, any deed that me and you perform, and in the month of Ramadan, and in month of Ramadan, any action of us that could be accepted in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. And when it's accepted in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, we need to be ready for, we need to prepare ourselves on the day of Eid. We have to prepare ourselves. Every action that I have done, there's a return to that investment. There will be a return to that investment. It's saying Umar bin Khattab radiallahu anh, a person who does not have accountability and does not have belief that the good that he has done and there's no return for him in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, is as if he have not done that action.
He could have stood up all night for Taraweeh. He could stood up all night for Qiyamul Layl, but he did not ask for reward from Allah subhanahu wa ta'ala, and did not know the reward that Allah subhanahu wa ta'ala will bless him with, that he said all his actions are to waste. And so many times it happened to us that, we do actions just thinking that, it might benefit the other person. We have given charity in the month of Ramadan. We were generous in the month of Ramadan, and in our mind we might think that the person that I'm giving charity to, the poor person that I'm giving charity to, is in need of. Uthman bin Affan radiallahu anhu, he says that your sadaqat, and your charity, and your giving and your generosity is not accepted till you think that I am more needy, that I'm more needy to give to the individual, to a poor person, than the poor person himself. That I want the reward that I get from once I give it in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, once I give it to the poor person, that I believe that I am more needy of that reward than the individual that I'm giving money to. Once I start thinking that, that's when our reward, the investment will come into existence. Because at the end of the day, the belief that we have has to do with what your faith. You have to believe in order for you to earn those rewards. So this was the month of Ramadan that we have passed, and we have performed many ibadat. Someone stood up at night, someone recited the Quran, and fasted in the day. And to save all these fasts and all this stuff is with astaghfar. That we do astaghfar with Allah subhanahu wa ta'ala, any shortcoming that I have came, anything that I have done accidentally or intentionally, that Allah subhanahu wa ta'ala forgives me and accept all the reward that I have performed in the month of Ramadan, in this month. And this is the day of Eid, where we are celebrating. It's celebrating the completion of one of the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. And it's not just a commandment of anyone, it's a commandment of who is Allah subhanahu wa ta'ala. The importance we have to bring in our heart, and the reward the person gets after he's done performing a fast. He said Allah subhanahu wa ta'ala himself gives him the reward. Himself gives him the reward. Every other reward is given, is mentioned. That if a person prays, he gets this reward. He will be easy to cross the bridge, the bridge that is Pul Sirat. He will be able to cross with ease. There will be no accountability for him, and he will enter Jannah. But for a fasting person, a person who fasts for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, what is his reward? Allah subhanahu wa ta'ala himself would be presentable for that individual. And Allah subhanahu wa ta'ala loves this action so much so that we might think that this, when we are fasting, our breath is not as that pleasant. Our odor in our breath is not as pleasant. In the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, even the breath of the fasting person is more beloved than any of the perfume that we think of. Any of the perfume that we think of. That's how much Allah subhanahu wa ta'ala loves this action. Just like we have someone that we love. That's the example that we could give, a small, insufficient example that we could understand by. Someone that we love, we will love everything of that individual. If it's a small child, you love the way anything that it does, it cries or anything it does, you love that action. Same with Allah subhanahu wa ta'ala loves that individual who performs this fast. And may Allah protect us from those people. What Rasulullah said, that they fasted in the month of Ramadan, but they did not earn anything but hunger. They did not earn anything but the thirst. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us from that. And there's a hadith of the Prophet that the people who they fast in the month of Ramadan, they haven't earned anything except hunger and thirst. And they had their doors of sins are opened. They prevent themselves from eating, they prevent themselves from drinking,
but the doors of the eyes, the sins of the eyes were open. They were busy in or the door or the sins of the mouth were open. Either they were backbiting, either they were slandering someone, either they were cursing someone, and of course the eyes, the sins of the eyes. They're looking that is inappropriate. They're on social medias, and he said, what have they earned? They have earned nothing except they earn hunger and thirst. No reward for that individual on the Day of Judgment, and there will be no reward for that individual in this world as well. So, like I mentioned, if we invest in Allah subhanahu wa ta'ala, the investment comes in return. There's a story of Bani Israel mentioned in Surah Baqarah, where Allah subhanahu wa ta'ala ordered, someone was assassinated in Bani Israel, and they came to Musa alayhi salam that we need to find who assassinated him. And Allah subhanahu wa ta'ala told Musa alayhi salam, tell them to sacrifice in a cow. And once you sacrifice in a cow, take the meat and touch it with the person who is dead, and he will wake up and he will inform you who killed him, and he would die again. But the Bani Israel, the incident goes on. They were very hard with the conditions, that what kind of cow, what color, this, that. They would keep going with their conditions because they didn't want to fulfill the order of Allah subhanahu wa ta'ala. But they end up finding the cow. There's a particular cow Allah subhanahu wa ta'ala wanted, and they found that cow, and they found this farmer, young person, and they said that we want this cow. And they said, I'm a poor person. That's the only cow that I have. That's the only means of sustenance that I have. And so the Bani Israel, they said that we'll give you anything that you want. And he said that the price was decided. They would give him gold the weight of that cow. Whatever the amount the cow they weighted, in exchange they were going to give him the gold. And they gave him the gold, and overnight this individual became rich, became millionaire. And what was the investment that he did? What allowed him to become such all of a sudden that his life is changing, becoming millionaire, and got all this reward? He said that he was obedient to his mother. That he was obedient to his mother, and Allah subhanahu wa ta'ala wanted to preserve his action and to let the world know about his action. What Allah subhanahu wa ta'ala did is gave him return of the good of this world and the reward of hereafter. So if you invest in Allah subhanahu wa ta'ala, we'll get the investment in return. May Allah give us the reward of this month of Ramadan in the day of Eid. Ahmed, alhamdulillah, rabbil alamin. खुदा की रज़ा हल्दी से होशिता रहम का الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به
ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت اور طبیعت ایسی بنائی ہے کہ یہ زندگی کے ہر شعبے میں ترقی چاہتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ اس شعبے میں آگے سے آگے بڑھے اور بلند مقام حاصل کرے۔ کوئی بھی باہوش انسان تنزل نہیں چاہتا، بھلے تعلیم و تعلم کا شعبہ ہو تو ترقی چاہتا ہے، کاروبار و تجارت کا شعبہ ہو تو ترقی چاہتا ہے، زراعت اور کاشتکاری کا شعبہ ہو تو ترقی چاہتا ہے۔ تو گویا کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، ہر شعبے میں یہ ترقی کرنا چاہتا ہے، تنزل کا راستہ یہ اختیار نہیں کرتا۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ اپنی لا علمی میں یا عدم تجربے میں کوئی ایسا راستہ اختیار کر بیٹھے جو اس کے تنزل کا باعث بن جائے، لیکن یہ خود اپنے ارادے سے یہ تنزل کے راستے کو اختیار نہیں کرتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی جبلت ہی ترقی کی ہے، یہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ترقی صرف انسان ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسری مخلوق ترقی نہیں کر سکتی۔ حیوانات ترقی نہیں کر سکتے، ملائکہ ترقی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ملائکہ کے اندر ایک ہی طرح کی صفت ہے، یعنی اطاعت۔ وہ اطاعت ہی کی صفت پر پیدا کیے گئے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اور سرے انحراف جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ وہ اگر چاہیں بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدم اطاعت کریں، نافرمانی کریں، اس کے باوجود بھی وہ نافرمانی نہیں کر سکتے، کیونکہ اطاعت ان کے اندر بلٹ ان ہے، لہٰذا وہ اطاعت ہی پر جو ہے وہ معمور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے اطاعت ایسے ہے جیسے سانس لینا ہے، جیسے انسان سانس لیتے لیتے تھکتا نہیں ہے، ایسی وہ اطاعت اور عبادت کرتے وہ تھکتے نہیں ہیں۔ انسان کھاتے کھاتے تھک جاتا ہے، پیتے پیتے تھک جاتا ہے، سوتے سوتے تھک جاتا ہے، چلتے چلتے تھک جاتا ہے۔ گویا کہ اپنی زندگی کے ہر ایکشن میں یہ انسان کسی نہ کسی نقطے پہ جا کے تھک جاتا ہے، لیکن سانس ایک ایسی چیز اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہے کہ کوئی بھی انسان سانس لیتے لیتے آج تک تھکا نہیں ہے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یار 10 گھنٹے سے سانس لے رہا ہوں، سوچا یار 2-4 گھنٹے آرام ہی کر لو، اب سانس نہیں لوں گا، کیونکہ وہ چاہے نہ چاہے وہ سانس لیتا ہے۔ ہاں اگر 10 گھنٹے سو لیا تو وہ تھک جاتا ہے کہ نہیں یار بس اب میں تھک گیا، اب میں اٹھ رہا ہوں۔
کھانا کھا رہا ہے، کھاتے کھاتے بھی تھک جائے گا، جبڑے دکھ جائیں گے، یار بس بہت کھایا، یار بس بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن سانس ایسی چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے لیے عبادت کو سانس بنا دیا ہے، لہذا وہ تھکتے نہیں ہیں، نہ انہیں کوئی مشقت لگتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کو ان کی عبادت اور اطاعت پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ہے۔ کو ظاہر ہے مشقت اور مجاہدے پر اجر و ثواب ملتا ہے، اور ملائکہ کو عبادت کرنے میں کوئی مجاہدہ اور مشقت نہیں ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ وہ معصوم تو کہلاتے ہیں لیکن متقی نہیں کہلا سکتے۔ معصوم تو ہیں کہ وہ عصمت کا بحر ہے ان کے اوپر ہے، ان سے گناہ صادر ہی نہیں ہوتا، ہم ان کو متقی نہیں کہہ سکتے کہ وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں مشقت سے، اور اس تقوی کی نور کی وجہ سے اللہ کے ہاں وہ اجر پاتے ہیں۔ ہاں اگر متقی کہتے ہیں تو انسان کو متقی کہتے ہیں کہ جو بچتا ہے، کیونکہ تقوی بچنے کو کہتے ہیں، یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے نفس کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور بچا کر یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف مڑتا ہے، تو اس مشقت پر اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ الاجر بقدر نصب، کہ اجر جو ہے انسان کی اپنی محنت اور مشقت پر ہے۔ جتنا زیادہ مشقت اٹھاتا ہے کسی عبادت کو کرنے کے لیے یا کسی عادت کو عبادت میں بدلنے کے لیے، اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ملائکہ جو ہے یہ ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ جس اس کے اوپر اللہ نے ان کو پیدا کر دیا ہے، یہ اسی مقام پر رہتے ہیں، اور اسی مقام پر ہی ساری زندگی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ حیوانات ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ حیوانات طبیعت پر پیدا کیے گئے ہیں، جو ان کی طبیعت چاہتی ہے اس کے مطابق وہ کھاتے اور پیتے ہیں اور وہ جفتی کرتے ہیں۔ وہ ان کے اندر کوئی ایسی اطاعت نہیں ہے کہ ان کو جو خود اختیاری طور پر جو اس معصیت سے بچ کے جو ہے نیکی کی طرف جانا پڑے، گویا کہ اضطراری اطاعت ہے۔ اضطراری طور پر ان کو کرنا ہی پڑتا ہے کہ اللہ کا ذکر کریں یا اپنے مالک کو یاد کریں، اور اپنی جس طبیعت پر پیدا کیے گئے ہیں اسی طبیعت پر چلتے رہتے ہیں۔ تو گویا کہ حیوانات کے اندر بھی کوئی ایسی متضاد قوت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ترقی کریں۔ ہاں صرف انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا پیدا کیا ہے، اور انہی کے تابع جنات ہیں جو مکلف مخلوق ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے متضاد قوتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ان میں اطاعت کا مادہ بھی رکھا ہے، ان میں بغاوت اور نافرمانی کی قوت بھی رکھی ہے۔ دو متضاد قوتیں ان کے وجود میں رکھی ہیں۔ یہ اپنے اختیار کے ساتھ اطاعت پر قدم رکھتے ہیں، یہ اپنے اختیار کے ساتھ معصیت پر قدم رکھتے ہیں۔ جب پہلا قدم اطاعت پہ رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ان کو منزل پہ لے کے چلتی ہے۔ پہلا قدم معصیت پر رکھ دیتے ہیں اپنے اختیار کے ساتھ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ان کو لے کے چلتی ہے۔ لیکن یہ اپنے اختیار کے ساتھ اطاعت یا معصیت کو لیتے ہیں، تو اس مجاہدے اور مشقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور یہ دو متضاد قوتیں آپس میں ایک دوسرے پہ کشمکش ہوتی ہے۔ اطاعت چاہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے، اور اس معصیت چاہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت اختیار کرے۔ تو گویا کہ شیطان اور فرشتے کی جنگ ہوتی ہے، جیسے حدیث میں فرمایا کہ ہر انسان کے قلب پر ایک طرف فرشتہ بیٹھا ہے اور دوسری طرف شیطان بیٹھا ہے۔ تو شیطان اس کو معصیت کی طرف کھینچتا ہے، فرشتہ اس کو نیکی کی طرف لاتا ہے۔ اب یہ کشمکش کے اندر یا تو فرشتے کی طرف جاتا ہے یا شیطان کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ جو کشمکش کے اندر یہ اس معصیت کو توڑ کر جب یہ نیکی کی طرف جاتا ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو متضاد قوتیں صرف انسان کے اندر ہیں، اور جہاں متضاد قوتیں ہوتی ہیں کمپٹیشن ہوتا ہے، ترقی وہیں پر ہوتی ہے۔ اگر دنیا کے اندر بھی کمپٹیشن نہ ہو تو کوئی بھی محنت نہیں کرتا، کوئی بھی ترقی نہیں کرتا، ہر آدمی اپنے خاص اس کے اوپر ڈگر پہ چلتا رہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مادی دنیا میں کمپٹیشن پیدا کر رکھا ہے، بزنس بھی کمپٹیشن ہے، تعلیم و تعلم میں بھی کمپٹیشن ہے، حضرات کاشتکاری میں بھی کمپٹیشن ہے۔ تو لہٰذا اس کی وجہ سے ہر ایک جو دوڑ دھوپ میں محنت کرتا ہے تاکہ اس کمپٹیشن کے نتیجے میں آگے بڑھے۔ تو انسان میں اللہ نے متضاد قوت رکھی ہیں، گویا کہ آگ اور پانی اکٹھا کر دیا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی آگ اور پانی کی ترقی کا نام ہے، ایک طرف آگ ہے، دوسری طرف پانی ہے، بیچ میں لوہے کی دیوار ہے۔ آگ چاہتی ہے کہ پانی کو جو خشک کر دے،
پانی چاہتا ہے کہ آگ کو بجھا دے، یہ دونوں اس لوہے کی دیوار سے ٹکراتے ہیں، اس سے بھاپ پیدا ہوتی ہے، سٹیم پیدا ہوتی ہے، اس سٹیم کے ساتھ آپ کے ہوائی جہاز اڑتے نظر آتے ہیں، آپ کی کاریں موٹریں چلتی نظر آتی ہیں، آپ کی ساری مشینری چلتی نظر آتی ہے۔ تو گویا کہ یہ آگ اور پانی کی جنگ، اس کے نتیجے میں ایک تیسری قوت پیدا ہو رہی ہے جس کو سٹیم کہتے ہیں، اس سٹیم کے ساتھ ہوائی جہاز اڑتا چلتا چلا جا رہا ہے، گاڑی دوڑتی نظر آ رہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ معصیت اور اطاعت، یہ دونوں جب ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خوف کی دیوار کھڑی کر رکھی ہے، اس خوف کی دیوار کے نتیجے میں ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے جس کو تقوی کہتے ہیں، اس تقوی کی سٹیم کے ذریعے سے انسان پرواز کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو بس یہی انسان کے اندر خوبی کی ترقی صرف انسان کر سکتا ہے، کوئی دوسری مخلوق ترقی نہیں کر سکتی۔ اور انسان جب ترقی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ترقی کی بنیاد مجاہدے پر ہے، مجاہدہ اختیار کرتا ہے، مشقت اختیار کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، سیکریفائز کرتا ہے اپنی خواہشات کی۔ جب سیکریفائز کرتا ہے اپنی خواہشات کی، اب اس کے لیے ترقی کا راستہ متعین ہوتا ہے۔ چنانچہ جتنی عبادات اللہ تبارک و تعالی نے نازل کر رکھی ہیں وہ سب مجاہدہ ہی تو ہے، عادت کو عبادت میں بدلنے کا نام تو ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری عبادات اور اخلاقیات کے جتنے باب ہیں یہ سارے کے سارے ایسی ہیں کہ جس میں انسان اپنی عادت کو بدل کر عبادت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ جیسے روزہ بھی ہم نے رمضان میں روزے رکھے ہیں، اب رمضان کے روزوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی ترقی کے یہ راز ہمیں بتلایا۔ اس ترقی کے راز کو ہم نے اگر سمجھ لیا کہ روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی کس طریقے سے ہماری تربیت کی ہے، کس طریقے سے ہم نے اپنی عادتوں کو عبادتوں میں بدلا ہے، جہاں کھانے کی عادت تھی اس کھانے کی عادت کو نہ کھانے کی عبادت میں بدل دیا، کہاں پینے کی عادت تھی کہاں اس کو نہ پینے کی عبادت میں بدل دیا، کہاں خواہشات پوری کرنے کی عادت تھی کہاں اس کو عدم خواہش کو کی جو عبادت کے اندر بدل دیا۔ تو یہ جو عادتوں کو عبادتوں میں ہم نے بدلا ہے، یہ رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی مشق کروائی ہے، ایسی مشق کسی دوسری عبادت میں نظر نہیں آتی ہے۔ اس لیے کہ نہ کھانا نہ پینا اور فطری خواہشات سے دور رہنا، اور بھی ایک دو دن کے لیے نہیں، پورے ایک مہینے تک صبح سے شام تک کی روٹین متعین ہے، صبح سے شام تک کے لیے متعین کر دیا کہ تم نے کھانا نہیں ہے، تم نے پینا نہیں ہے، تم نے خواہشات پوری کرنی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ انسان جب اس مجاہدے کو اختیار کرتا ہے، کیونکہ کھانا انسان کی ایسی فطرت ہے کہ انسان سب چھوڑ سکتا ہے، کھانا نہیں چھوڑ سکتا، پینا انسان کی ایسی ضرورت ہے سب چھوڑ سکتا ہے، پینا نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اور کھانے پینے کے بعد انسان کو ظاہر نفسانی خواہش کا تقاضا اٹھتا ہے، تو نفسانی خواہش کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے روک دیا۔ تو جب کھانے پینے سے روکا ہے تو فطری بات ہے کہ انسان کی خواہشات بھی مزمحل ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، تو لہذا وہ اپنی جنسی خواہش کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ کہ اس مجاہدہ اور مشقت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر ایک خاص ول پاور پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ ول پاور ہی پیدا کرنا مقصود ہے کہ جو پورے 11 مہینے چلتی ہے۔ کہاں وہ حلال کھانے سے روکا تھا 11 مہینے، اس کو نہ صرف یہ کہ حلال کھانے سے نہیں بلکہ اس کو جو حرام کھانے سے روک دیا گیا۔ تو اگر حلال سے روکنے کی طاقت پیدا ہو گئی تو حرام سے بچنا تو اس کے لیے آسان ہو گیا۔ حلال پینے سے جب رکنے کی ول پاور پیدا ہو گئی تو حرام پینے سے بچنا آسان ہو گیا۔ حلال بیوی سے دور رہنا جب اس کے لیے آسان ہو گیا تو حرام محل کی طرف توجہ تو اس کے لیے بالکل آسان ہو گئی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی حالت میں یہ مشق کروائی، اور یہ انسان کی ترقی کی بنیاد ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ترقی کرتا ہے۔ کیونکہ میں نے کہا کہ جب انسان نہ کھاتا ہے نہیں پیتا ہے، اپنی گویا کہ اس فطری خواہشوں کو توڑتا ہے، ان فطری خواہشوں کو توڑ کر جب آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ترقی کے راستے پہ لگا دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ وہ انسان جو ہے تقوی کی منازل طے کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کو قرب خاص حاصل کرتا ہے، اور روزے کا انعام اللہ تبارک و تعالی نے یہ دیا کہ اس کو میں خود مل جاتا ہوں۔ نماز کا انعام یہ نہیں قرار دیا کہ میں مل جاؤں گا، زکوٰۃ کا انعام یہ قرار نہیں دیا، حج کا سب کے کسی کو جنت کا فیصلہ کر دیا، جس کو کسی کو اجر و ثواب دے دیا، لیکن روزے کے بارے میں خاص فرما دیا الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، اور اس کا بدلہ کیا ہے، وانا اجزا بھی فی روایت، ایک روایت میں فرمایا کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں، گویا کہ خود خدا مل جائے گا۔ تو گویا کہ اس کا اجر بھی اتنا بڑا
کہ بادشاہوں کا بادشاہ خود مل گیا، اور جس کو بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا اس کو ساری بادشاہی مل گئی۔ اسی حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ لا یسونی ارضی ولا فی السماء، کہ میری ذات اتنی بڑی ہے، میری کبریائی اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین کی وسعت میں نہیں سما سکتا، آسمان و زمین کی وسعتیں ناکافی ہیں، ولاکن یسونی فی قلبی عبد المومن تقی، جب میں سمانے لگتا ہوں تو مومن متقی کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو گویا کہ خود خدا مل جاتا ہے، اور خدا جب مل جاتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو اس مومن بندے کی اللہ آنکھ بن جاتا ہے جسے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اس کی جو زبان بن جاتا ہے وہ جس سے بولتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ جب اس کو مل جاتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے کان سے سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان سے بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے قدم سے چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ سے پکڑتا ہے۔ تو گویا کہ ہاتھ اس کا ہوتا ہے لیکن تصرف اللہ تبارک و تعالی کا چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا قرب خاص اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس روزے کی عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات اس روزے دار کو عطا کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ روزے سے انسان اخلاص کو سیکھتا ہے کہ خالص اللہ کے لیے عبادت کرنا۔ ظاہر ہے کہ روزے کی حالت میں انسان جو ہے ریا سے پناہ مانگتا ہے کہ ریا نہیں کرنا، کیونکہ دنیا کی ہر عبادت میں ریا کرنا ممکن ہے، لیکن روزے کی حالت میں ریا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نتھنگ کو آپ کیسے شو کر سکتے ہیں، کیونکہ ریا تو شو آف کا نام ہے، دکھانے کا نام ہے۔ جو عبادت ہے ہی نتھنگ، عدم کا نام عبادت، تو عدم کو آپ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ ہاں، نماز کو دکھا سکتے ہیں، اس میں ریاکاری کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کو دکھا سکتے ہیں، اس میں ریاکاری کر سکتے ہیں، حج کو دکھا سکتے ہیں، اس میں ریاکاری سکتے ہیں، کیونکہ وہ ساری وجودی عبادتیں ہیں، ان کے وجود ہیں، وہ بظاہر ایگزسٹ کرتی نظر آتی ہیں عبادتیں، آپ ان پہ شو آف کر سکتے ہیں، لیکن روزے کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ تو عدم کا نام ہے، نہ کھانے کا نام روزہ ہے، نہ پینے کا نام روزہ ہے، نہ خواہشات پوری کرنے کا نام روزہ ہے۔ تو اس سے جو چیز بالکل نتھنگ ہے، اس نتھنگ کو آپ لوگوں کو دکھا کیسے سکتے ہیں؟ لہذا یہاں ریاکاری کے امکان ہی نہیں۔ آپ چاہیں بھی کہ میں ریاکاری کروں تو آپ روزے میں ریاکاری نہیں کر سکتے۔ اس لیے علماء نے دیگر منافع کے ساتھ ساتھ روزے کی تربیت کے اندر 3 بنیادی خصوصیات لکھی ہیں کہ روزے کی حالت میں اصل میں انسان کے اندر بہت سی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، درجہ احسان بھی انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، ایسا استعداد حاصل ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تنہائیوں میں بھی پیرے لگ جاتے ہیں۔ لیکن 3 ایسی خوبیاں ہیں اور ایسی ضرورتیں ہیں کہ انسانوں کی عام طور پر اس طرف نگاہ نہیں ہے کہ جو روزے سے ہمیں حاصل ہوتی، اور وہ تینوں کی تینوں چیزیں ایسی ہیں، وہ ایسے امراض ہیں کہ جن امراض کی وجہ سے معاشرے تباہ ہوتے نظر آتے ہیں، اتحاد پارا پارا ہوتا نظر آتا ہے، محبت عداوتوں کے اندر بدلتی نظر آتی ہیں، گویا کہ الفت نفرتوں کے اندر بدل جاتی ہیں۔ وہ 3 مرض ہیں، ان 3 مرضوں کی اللہ تبارک و تعالی روزے کی حالت میں اصلاح کرتے ہیں۔ پہلی چیز کہ اس روزے کے ذریعے سے استغنا پیدا ہوتا ہے، انسان مستغنی ہو جاتا ہے، دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے مستغنی ہو جاتا ہے، اور غنا اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔ اور یہ مومن کے لیے بہت بڑی شان ہے کہ انسان جو دنیا یعنی خالق دنیا کی طرف متوجہ ہو کر اس دنیا سے مستغنی ہو جائے، یہ دنیا کے اس کی نگاہ نہ رہے، یہ روزے کی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ نہ کھانا، نہ پینا اور خواہشات کا محتاج نہ بننا یہ ایک استغنا کی علامت ہے، بے پرواہی ہے۔ آپ کھانے سے بے پرواہ ہو گئے، پینے سے بے پرواہ ہو گئے، خواہشات سے بے پرواہ ہو گئے، تو گویا کہ آپ کے اندر ایسے اوصاف پیدا ہو گئے جیسے ملائکہ کے اندر ہے، جیسے فرشتوں کے اندر ہے۔ فرشتے بھی کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں، خواہشات کے محتاج نہیں ہیں، آپ کے اندر بھی وہ فرشتوں والا وصف پیدا ہو گیا۔ آپ دنیا سے نگاہ ہٹ گئی اور خالق دنیا کی طرف متوجہ ہو کے رہ گئے۔ اور اس لیے حدیث میں فرمایا کہ روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی حالت میں خود کھلاتا اور پلاتا ہے۔ حالانکہ ہم نے تو ہاتھ روک لیا اس کے کہنے پر، جب اس کے کہنے پر ہم نے یہ جذبہ دکھایا کہ کھانے پینے سے ہاتھ روکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال یہ دکھایا، قدر یہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالت میں ہمیں کھلاتے پلاتے رہتے ہیں۔ نہ کھانے نہ پینے کی جو کمی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے پورا کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ روزہ رکھ کے انسان کو کیسا لطف محسوس ہوتا ہے، کیسا انسان کو جو ہے ایسی تسکین حاصل ہوتی ہے، جو کھانے کے اندر وہ لطف حاصل نہیں ہوتا جو نہ کھانے میں اس کو حاصل ہونے لگتا ہے۔
تو یہ استغنا اور غنا کی جب شان پیدا ہو گئی تو پھر انسان کو باقی 11 مہینے میں بھی اس بات پہ نظر رکھنی ہے کہ دنیا سے میری نگاہ اٹھ گئی ہے نا، میرے اندر زہد پیدا ہو گیا ہے، دنیا کی چیزوں کو میں اپنے لیے محتاج نہیں بن گیا۔ ہاں ایک ضرورت ہے، ہم پوری کرتے ہیں، فطرت کا حصہ ہے، لیکن اصل محبت اور تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ استغنا جب پیدا ہو گیا، اور یہ استغنا پھر زندگی کے ہر شعبے میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے میں بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہر ایک کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، جیسے خود نبی نے فرمایا نہ تو سوال کرو نہ اشراف۔ سوال کا مطلب نہ زبان سے مانگو کہ مجھے دے دے یا اللہ کے نام پہ مجھے دے دے، نہ یہ کرے، اپنے خالق کے آگے ہاتھ پھیلائے، اور نہ اشراف دل کے اندر ہی خیال ہو کہ یار کاش یہ چیز مجھے دے دے، دل کے اندر بھی اشراف، وہ اشراف سے بھی منع کر دیا کہ دل کا سوال بھی نہ کرو، ہاتھ زبان کا بھی سوال نہ کرو، اگر سوال کرو تو اللہ تبارک و تعالی سے کرو، یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر ایک نمک کی ڈلی اور ایک جوتے کے تسمے کی بھی اگر ضرورت ہو وہ بھی مخلوق سے نہ مانگو بلکہ خالق سے دعا کرو۔ خالق خود مخلوق کے دلوں میں ڈالے گا، ان کے چوٹی کے بالوں سے پکڑ کے تمہارے قدموں میں چیزوں کو ڈال دے گا۔ لیکن تم یہ اپنے اندر غنا پیدا تو کرو۔ تو روزے سے یہ تربیت کی جاتی ہے کہ ہم نے حلال کھانے سے منہ موڑ لیا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا روحانی رزق ہمیں کھلانا شروع کر دیا۔ ہم نے حلال پینے سے منہ موڑ لیا، اللہ تبارک و تعالی اپنا روحانی رزق ہمیں پلانا شروع کر دیا۔ تو گویا کہ ہم دنیا کی مادی رزقوں سے منہ موڑ لیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی مانوی رزق ہمیں جو ہے اپنے لطف و کرم سے عطا کرتے رہتے ہیں۔ تو استغنا ایک یہ پیدا کرنا ہے، ہم نے اب مخلوق سے نگاہ ہٹا دینی ہے، خالق پہ نگاہ رکھنی ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں دنیا کا کوئی بھی کام کرو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کر لیا کرو، بھلے ہاتھ نہ بھی اٹھانے کا موقع دل ہی دل میں اللہ سے رجوع۔ ایون سبزی لینے کے لیے بازار جاؤ، یہ نہ سوچو کہ جیب میں پیسے ہیں، گاڑی سٹارٹ ہے، ڈرائیور موجود ہے، راستے کھلے ہوئے ہیں، دکان کھلی ہوئی جا رہا ہوں، نہیں، اس وقت بھی دل ہی دل میں کہ یا اللہ سبزی لینے جا رہا ہوں، اچھی سی سبزی عطا فرما دیجیے، یا اللہ جوتے خریدنے جا رہا ہوں، اچھے سے جوتے عطا فرما دیجیے، یا اللہ کپڑے لینے جا رہا ہوں، اچھے سے کپڑے عطا کر دیجیے، یا اللہ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جا رہا ہوں، اچھی تشخیص ڈاکٹر کر لو، اچھی سی دوا دلا دیجیے، دل ہی دل میں اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ جب اوپر آپ نے منظوری کروا لی، اوپر سے جب آرڈر آتے ہیں تو نیچے فیصلے صحیح ہوتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں اوپر سے ہم نے آرڈر کروائے ہیں، جی کیسے نہیں کلر کام کرے گا، اوپر سے آرڈر آیا ہے، وہ کہتے سر آئیے چائے پیجیے، اوپر سے آرڈر ہے، آپ تو بڑے آدمی ہیں، اوپر سے آرڈر۔ تو اس لیے نبی نے یہ جو بات کہی، ایک نمک کی ڈلی بھی مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو۔ مانگنے کا مطلب ہے کہ اللہ سے سب سے پہلے سوال کو، یا اللہ نمک کی ڈلی چاہیے، جوتے کا تسمہ چاہیے، یا اللہ اچھا سا عطا فرما دیجئے۔ اس کے بعد تدبیر اختیار کیجئے، جا کے دکان سے خریدیے، جا کے پڑوسی کا دروازہ بجائیے کہ یار آپ کے ہاں ٹماٹر ہیں، یار آلو ہیں تو ذرا دیجئے، یا دودھ تھوڑا سا بچا ہے تو دینا۔ لیکن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، بھائی یہی تدبیر ہے کہ آپ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے، اب مخلوق کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ رسوائی ندامت نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ تو یہ استغنا۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ بدگمانی سے اجتناب، یعنی روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ تربیت کی ہے ہم کسی دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے معاشروں میں یہ بدگمانی ایک ایسا مرض ہے کہ جو افراد کو بھی توڑ دیتا ہے، خاندانوں کو توڑ دیتا ہے، ریاستوں کو توڑ دیتا ہے، ایک بدگمانی۔ ہاں حسن ظن رکھو سامنے کے بارے میں، جیسے روزے کی حالت میں آپ ہر ایک دوسرے کے بارے میں یہ حسن ظن رکھتے تھے کہ یار یہ روزے دار ہے، یہ روزے، حالانکہ آپ کو اس کا روزہ نظر نہیں آ رہا۔ نماز پڑھتے ہوئے تو آپ دیکھتے ہیں ہاں یہ نماز پڑھ رہا بھائی، زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ کم از کم اس غریب کو تو پتہ چل رہا ہے کہ زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کرتے آپ کو نظر آ رہے ہاں یار یہ طواف کر رہا ہے۔ اور آج کل جو سوشل میڈیا ہے وہ ساتھ لے کے چلتا ہے، ہاں جی میں حجر اسود میں کھڑا ہوں۔ یہ بھی ایک مرض ہے بھائی، اس کو چھوڑ دو۔ آپ اپنے ملکوں میں بہت سوشل میڈیا کر لیتے ہیں، بہت اپنے فوٹو دکھا لیتے ہیں، لیکن وہاں اللہ کے گھر جاؤ، بس اللہ کے رسول کے فرشتے اپنے کیمروں میں تمہیں لے رہے ہیں، اسی پر تو تمہاری بخشش ہونی ہے۔ وہاں آپ اپنے عمرے کے، حج کے اور سجدوں کو دکھا کے کیا بتانا چاہتے ہیں، اس پر کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اپنے اخلاص اور توجہ کو جو ہے منتشر کر رہے ہیں، روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر یہ بے ادبیاں کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ کر کے آپ سیلفی لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف منہ موڑ لیا ہو۔ آج دنیا میں اگر کوئی آپ کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے تو آپ فوراً ادھر سے ہٹ جاتے کہ یار میرے سامنے پیٹ کر لی،
وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مواجہ شریفہ سامنے چہرہ کر کے نادم کھڑے ہونے کے بجائے آپ الٹے ہو کے یوں کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے سے جالیاں بھی نظر آئے اور میرا چہرہ بھی نظر آئے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ تو آپ کو کیا پتا وہاں کیا فیصلے ہو رہے؟ کوئی ضرورت نہیں، سیل فونوں کو لپیٹ کے جاؤ، ضرورت کے بعد باہر آ کے کھولو، ورنہ اس کے بغیر بھی ضرورتیں چلتی ہیں، لیکن لوگوں نے ضرورتیں بنا لی ہیں. ٹھیک ہے ضرورت کے بعد اس کو آن کرو، لیکن اندر تصویر کشی اور فوٹو سیلفیاں یہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ غلط جا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہر عبادت کے اندر آپ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں عبادت کر رہا ہے، لیکن روزے کی کوئی شکل و صورت ہی نہیں. لیکن آپ کو یہ ازیوم کرنا پڑتا ہے نہیں یار روزے سے ہے، یار نہیں یہ روزے دار ہو گیا، یار نہیں یہ روزے دار. آپ اس کو افطار کے ٹائم میں اس کو کھجور دیتے، یہ افطار کے الگ بلا اس روزہ نہ ہی رکھا ہو. یہ جو حسن ظن ہے یہ روزے کی تربیت میں آپ کو نصیب ہوتا ہے، کسی اور عبادت میں نہیں، کیونکہ یہ روزہ نظر ہی نہیں آتا. ایون وہ زبان سے کہہ بھی دے کہ میرا روزہ نہیں ہے تو بھی آپ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس بات کو منوا سکے اس کا روزہ نہیں ہے. ہو سکتا روزہ ہو ویسے ہی آپ کو کہہ رہا ہو. پھر ایون اگر وہ کھا بھی رہا ہو تو بھی آپ بدگمانی نہیں کر سکتے یار یہ روزہ نہیں اس کا، اس لیے کہ ہو سکتا بھولے سے کھا رہا ہو، اور بھولے سے کھانے پہ تو روزہ نہیں ٹوٹتا. تو آپ کھانے والے پر بھی یہ گمان رکھنا پڑتا ہے نہیں یار روزے سے ہوگا، لگتا بھولے سے کھا رہا ہے، اس کو یاد نہیں رہا تبھی پانی پی رہا بیچارہ. تبھی تو فقہ نے لکھا ہے کہ بوڑھا کمزور آدمی اگر پانی پی رہا ہو یا کھا رہا ہو تو اس کو نہ بتاؤ، اس کو کھانے دو، کیونکہ اس کا ضعف اور کمزوری کی وجہ سے بیچارہ کھا رہا ہے. جب کھا کے فارغ ہو جائے پھر پوچھو بابا جی آپ کا روزہ تو نہیں تھا؟ او بیٹا میرا تو روزہ تھا، میں تو بھولے سے کھایا. کہتے کوئی بات نہیں. نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا، تمہیں کیا ہے؟ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا. تو روزہ بھی اس کا قائم ہے اس کی نیت کی وجہ سے، اور بھولے ہونے کی وجہ سے اللہ نے کھلا بھی دیا. دیکھو کتنا لطف و کرم ہے. تو لیکن جوان آدمی اگر کھا رہا ہو تو اس کو آپ کو حق ہے کہ اس کو آپ ریمائنڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کا روزہ تو نہیں ہے کہیں؟ او سوری یار مجھے یاد ہی نہ میرا روزہ ہے. اس کو یاد کرا دو، کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ نے اس کو دیکھا کہ سحری میں 2 ڈانگوں کی جان لی ہے، 2 بریانیاں کھائی ہیں اور حلوہ بھی نبیڑا. یار کھا پی ابھی پھر لگا بھائی یار یہ آدمی ہے. تو آپ اس کا ہاتھ پکڑا، بھائی بات کر، بھائی کتنا کھائے گا، کوئی افطاری کے لیے بھی چھوڑ دے. تو ہوتا ہے کیونکہ لوگ سحری میں بعض دفعہ اس خوف سے کھاتے ہیں کہ یار آج ناشتہ بھی نہیں ملے گا، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھانا، اور شام کا افطاری کے ٹائم کھانا ہے. اس خوف سے کھاتے ہیں سحری میں دبا کے، ناک تک نال بھر جاتی ہے. پھر یہ افطاری آتی اس حسرت میں کھاتے ہیں یار دیکھو آج ناشتہ بھی نہیں کیا، دیکھو یار دوپہر کی چائے بھی نہیں پی، اور آج یار عصر کی چائے بھی نہیں پی، اور یار دوپہر کا لنچ بھی نہیں کیا، یار اب تو کھانے دو. دبا کے کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ ناک تک نال بھر جاتی ہے. کئی دہی بڑے کھا رہا ہے، کئی چنے کھا رہا ہے، کئی پکوڑے سموسے کھا رہا ہے، اور جب مغرب کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ جب جاتا ہے رکوع میں اللہ اکبر اللہ بڑا ہے، اندر سے آواز آتی ہے دہی بڑا ہے. تو دہی بڑوں کی آواز اتنا کھاتا نہیں بھائی، یہ بھی حکم نہیں ہے، یہ بھی حکم نہیں کہ آپ بھوک لگنا ہی تو اسی میں تو اجر ہے، پیاس لگنے میں تو اجر ہے. لیکن آج غیر اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے رمضان پورا کروا دیا، لیکن بہرحال یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی یہ وہ زہر ہے جو معاشروں کو تباہ کر رہا ہے. اور روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی جو ہے وہ اخلاق سکھاتے ہیں. یہاں تک کہ صوفیہ کے اخلاق میں شامل ہے کہ اگر کسی کو گناہ کرتے بھی دیکھیں اس کے بارے میں بھی یہ نیک گمان رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ابھی یہ غلطی سے کر رہا ہو، یہ ہمیشہ ایسا نہیں کرتا ہوگا. اور پھر یہ گمان رکھتے ہیں ہو سکتا ہے یہ خفیہ چپکے سے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام اچھا رکھا ہو، لہذا میں اپنے آپ کو اس سے افضل سمجھوں، یہ مجھے حق نہیں پہنچتا. کیا پتہ انجام کے اعتبار سے وہ ایمان پر مرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایمان پر نہ مرنے دے. یہ خوف طاری رہتا ہے. تو دیکھو گناہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود اس کے بارے میں نیک گمان رکھنے کو ہو سکتا ہے اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے. مجھے اس کا سوال نہیں کیا جائے گا وہ گناہ کر رہا تھا، ہاں مجھ سے سوال کیا جائے کہ تیرے گناہوں کا کیا ہے، تو نے یہ گناہ کیوں کیا. تو لہذا تو پہلی یہ دوسری چیز یہ کہ بدگمانی سے بچو. واقعہ لکھا ہے نا، شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیٹی شاہ کرمانی کرمان کا بادشاہ تھا، اور پھر اللہ والے بن گئے، للہیت اختیار کر گئی، درویش بن گئے، لا الہ کی ضرب لگاتے خدا کا ایسا قرب حاصل کیا کہ وقت کے اولیاء اللہ کے سردار بن گئے. ایسا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا.
پھر یہ کہ ان کی ایک صاحبزادی بڑی حسین و جمیل، خوبصورت و سلیقہ مند، تو وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں شہزادوں کے رشتے آنے لگے، لیکن آپ نے ہر رشتے کو رد کر دیا کہ نہیں، رشتہ نہیں چاہیے۔ بچی سے بھی پوچھتے تو بیٹی کہتی کہ ابا جان، جب ہم نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، بادشاہوں کو چھوڑ دیا ہے، تو پھر بادشاہوں سے شادی کیوں کریں؟ ہم کسی اللہ والے سے شادی کریں گے۔ بیٹی بھی ایسی تربیت۔ ایک مرتبہ مسجد میں شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے آ کے نماز پڑھی، نماز اتنی خوبصورت نماز اس نوجوان نے پڑھی کہ شاہ کرمانی عاشق ہو گئے، کہا یار کیا نوجوان نے نماز پڑھی ہے، ایسا استعدار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی راز و نیاز۔ تو جیسے فارغ ہوا تو حضرت فرمایا کہ تم نوجوان کہاں رہتے ہو؟ اس نے غریبوں کی ایک بستی بتائی کہ فلاں جگہ رہتا ہوں۔ کہا کہ تمہاری شادی ہو گئی؟ کہا کہ نہیں شادی ہے، چاچا جان آپ مذاق کر رہے ہیں، مجھ جیسے کو کون دے گا، میں مفلس غریب آدمی ہوں، مجھے کون رشتہ دے گا؟ کہا کہ نہیں، اگر شاہ کرمانی شجاع کرمانی تجھے لڑکی دے تو؟ کہا کہ کیا بات کر رہے ہو، بڑے بڑے شہزادوں کے رشتے رد کر دیے انہوں نے اور مجھے دے گا، آپ چاچا جان مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں شاہ شجاع کرمانی ہوں اور تیری نماز مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا داماد بن جائے، تجھے میں اپنا بیٹا بنا لوں۔ اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر میں آپ کی بیٹی کو تبرک سمجھ کے قبول کروں گا اور ساری زندگی اس کی خدمت کروں گا۔ یہ بات کی، دیکھو نمازوں پر فیصلے ہو رہے رشتوں کے۔ اسے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑے پتے کی بات لکھی ہے کہ لڑکے کو دیکھنا ہو تو لڑکے میں دو خوبیاں دیکھو، ایک یہ دیکھو کہ نمازی ہو، دوسرا یہ دیکھو کہ بڑوں کا ادب کرتا ہو۔ بس یہ دو خوبیاں دیکھو، یہ نہیں دیکھو کماتا کیا ہے، کھاتا کیا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، یورپ میں رہتا ہے، مال کتنا، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا آسمانوں پہ تقسیم ہو چکی ہے، مقدر روزی جتنی اللہ نے لکھ دی اتنی ملنی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنی، نہ کم ہونی نہ زیادہ ہونی ہے، وہ تو مل کے رہے گی، طے ہو گیا۔ ہاں باقی یہ اخلاق حسنہ یہ اب تم نے دیکھنے ہیں۔ اگر نمازی ہے اس کا مطلب ایک نہ نظر آنے والی ذات کا جب حق ادا کرتا ہے تو جو بیوی سامنے ہوگی اس کے حق میں کوتاہی کیسے کرے گا؟ اس کے حق کو پورا کرے گا، اس کو شفقت اور محبت اور تحفظ دے گا۔ دوسرا بڑوں کا ادب کرتا ہو۔ بڑوں کا ادب کا مطلب یہ جب یہ رشتے طے ہو گئے، ایک کو سسر بنایا، ایک کو ساس بنایا، گویا کہ اپنے اس کے والدین تھے ہی تھے، دوسرے ایک اور والدین بن گئے، تو جب اپنے والدین کا ادب کر رہا ہے ان کو بھی والدین کی حیثیت میں جب دیکھے گا تو بڑوں کا جب ادب کرے گا، اس ادب کی وجہ سے اس بیٹی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، رشتوں کا تقدس قائم رکھے گا، نتیجے کہ بہترین شوہر ثابت ہوگا۔ تو رشتوں کے فیصلے اس بنیاد پہ ہو رہے ہیں، تو رشتہ ہو گیا۔ اور جو انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی دیتا ہوں لیکن میں اپنی بیٹی سے بس پوچھ لوں ایک دفعہ، وہ حامی بھر لے پھر میں تیرا نکاح کر دوں گا۔ حضرت گھر آئے، گھر آ کے بیٹی سے کہا بیٹا رشتہ آیا ہے۔ کون؟ کہا کہ اس نے نماز اتنی خوبصورت پڑھی ہے بس میں اس کا دیوانہ ہو گیا، اس کے بعد ہے کچھ نہیں، مفلس ہے، سوائے اللہ کے نام کے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب تجھے رشتہ منظور ہے یا نہیں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں شریعت کا مسئلہ کہ لڑکی کی رضامندی رشتے میں ضروری ہے۔ زبردستی دون دھمکی کے ساتھ لڑکی کا رشتہ کیا تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کو پریشر نہیں، اس کو آزادی سے فیصلہ کرنے دو۔ تو اس بیٹی نے کہا ابا جان جب بادشاہتوں کو ہم نے ویسے ٹھوکریں مار دی ہے، اللہ کو پانے کے لیے ساری محنت کی ہے، تو اللہ کا نام ہی تو ہمارے لیے اصل ہے، ہم بالکل اللہ کے نام پر اس کے رشتے کو قبول کرتے ہیں۔ نکاح ہو گیا۔ رخصتی کے لیے شاہ کرمانی رحمۃ اللہ بیٹی کو لے گئے اور وہاں اپنے اس کے جو بھی اس کا جھونپڑا تھا وہاں جا کے چھوڑ دیا۔ اب لڑکی جیسے گھر کے اندر داخل ہوئی تو دروازے کے اوپر ایک رکابی پڑی تھی، اس رکابی کے اوپر سوکھی روٹی کے ٹکڑے پڑے ہیں، سوکھی روٹی کے ٹکڑے۔ آپ لڑکی جیسے داخل ہوئی اسے جیسے دیکھا اس کے ٹکڑوں کو تو رک گئی اور شوہر سے کہنے لگی یہ کیا ہے؟ تو شوہر گھبرا گیا، ظاہر غریب تھا، کہا کہ میں نے تو تمہارے ابا سے پہلے ہی کہا تھا میں مفلس و غریب ہوں، سوکھی روٹی کے ٹکڑے سے گزارا کرتا ہوں، اور تو شہزادی تھی اور شہزادیوں والے ناز نخرے تو بہرحال ہوں گے، اور دیکھو تو نے یہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا دیکھ کر اعتراض کر دیا، لہٰذا میں تو پہلے تیرے ابا سے کہتا تھا کہ شہزادی کے ساتھ میرے نکاح کا کیا جوڑ ہے۔ تو اس پر لڑکی نے کہا کہ علیکم بزن فإن بعض الظن اسم، کہا کہ بدگمانی نہ کرو، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بعض جو بدگمانیاں گناہ ہوتے ہیں، تو مجھ پر بدگمانی کر رہا ہے۔
میں تو اس لیے یہ اعتراض کر رہی ہوں، میرے ابا نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ اس شخص کے بعد اللہ کے نام کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں رکابی کے اندر سوکھی روٹی کے ٹکڑے بتا رہے ہیں تجھے اپنے اللہ پر اعتماد نہیں ہے، تو نے رات کا کھانا بچا کے رکھا تھا، شاید کل کو خدا تجھے دے گا نہیں، تبھی سوکھی روٹی کا ٹکڑا بچا کے شام کو کھانا چاہتا ہے، اس کا مطلب تیرے پاس اللہ بھی نہیں ہے۔ کیسا نتیجہ نکالا کہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا گواہی دے رہا ہے کہ تجھے اللہ پر اعتماد نہیں تھا جو تو نے روٹی بچا کے رکھی، تو شام کی شام کھاتا، صبح خدا دیتا۔ مجھے کہا تھا اللہ کا نام اس کے بعد، یہاں تیرے پاس اللہ بھی نہیں ہے۔ جب یہ بات کہی تو وہ لڑکا بھی کمال نکلا، کہا کہ نہیں تم بھی جلدی نہ کرو میرے بارے میں بدگمانی کرنے میں، کیونکہ بدگمانیاں گناہ ہوتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے رات سحری جب کی تو مجھے یہ روٹی کے ٹکڑے ملے، میں نے روٹی کے ٹکڑوں سے سحری کر لی، لیکن افطاری کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں نے کہا افطاری کس چیز سے کھولوں گا، تو میں نے اللہ کے امر کو پورا کرنے کی خاطر یہ روٹی کا سوکھا ٹکڑا رکھ لیا تاکہ افطاری کے وقت اللہ کے امر کو پورا کر سکوں۔ وہ روزے سے ہے، وہ شیر کا بچہ روزے سے ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، تو اللہ تب اس پر جو لڑکی نے کہا کہ سبحان اللہ کہ میرے والد نے صحیح فیصلہ کیا، واقعی تو مجھ سے بھی بہت آگے نکلا کہ تو نے روٹی کو اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ اللہ کے امر کو اپنے وقت پہ پورا کر کے افطار کر سکوں۔ میں اب خوش ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ، تو بدگمانی، اب اگر یہ بدگمانی بڑھتی چلی جاتی تو میاں بیوی کے اس تعلق کے اندر کیسا رخنہ پیدا ہوتا۔ اور آج شب و روز کی زندگی گھروں کے اندر اسی پر رخنے پیدا ہوتے ہیں، اور شیطان میاں بیوی کے تعلق کو توڑنے کے لیے سب سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ کریڈٹ اس کو اسی بات پر ملتا ہے کہ میاں بیوی میں جب بدگمانی پیدا کر کے لڑائی کروائی اور رشتے میں طلاق کروا دی، تو جب ابلیس سب کو انعامات دیتا ہے اس شیطان کو سب سے بڑا انعام دیتا ہے کہ جو میاں بیوی کے اندر توڑ کرا کے طلاق کروا دیتا۔ اس لیے بدگمانی تو روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ یہ ہماری تربیت کی ہے کہ ہم بدگمانی سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، بدگمانی سے نگاہ ہٹے۔ اور تیسری چیز یہ کہ دوسرے کے عیبوں کا نہ دیکھو، اپنے عیبوں کو دیکھو۔ اور یہ روزے میں تربیت ہوتی ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں آپ اس شخص کی نیت کا پتہ نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے ازیوم کرتے ہیں کہ یار یہ نیک نیتی سے اس نے کھانے سے ہاتھ روکا ہے، اللہ کے لیے سے پینے سے ہاتھ روکا ہے، تو گویا کہ آپ اس کے عیوب کے اوپر کوئی توجہ کر نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اس کی نیت کے فطور آپ پر منکشف نہیں ہو سکتے۔ ہاں آپ اپنے صرف عیب کو دیکھ سکتے ہیں، یا میری نیت واقعی اللہ سے کو راضی کرنے کے لیے بھوکا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیاسا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خواہشات سے دور ہوں۔ آپ چونکہ سے اپنا ہی انالائز کر سکتے ہیں، دوسرے کا نہیں کر سکتے، اپنے صرف عیب دیکھ سکتے، دوسرے کی نہیں دیکھ سکتے۔ گویا کہ یہ سبق ہی روزے کی حالت میں دے دیا گیا کہ آپ اپنے عیبوں کو دیکھیں، دوسرے کے عیبوں کا نہ دیکھیں۔ جب اپنے عیبوں کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا تزکیہ کر کے اپنا قرب خاص عطا کر دیں گے۔ لیکن دوسرے کے عیبوں کو دیکھو گے، جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں یار اس کے اندر یہ عیب ہے کہ ایک انگلی اشارہ اس کے ایک عیب کی طرف کرتی ہے اور چار انگلیاں اس کی طرف چار عیبوں کا اشارہ کرتی ہیں، تیرے اندر چار عیب ہیں، چار عیب ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ، تو جب انسان یہ تین چیزیں، تو روزے کی حالت میں باقی اسباق اپنی جگہ لی، یہ تین سبق ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں جو کسی اور عبادت میں نہیں۔ لہٰذا روزے کی حالت میں بدگمانی اپنی عام زندگی کے اندر ہی پیدا کرو، بدگمانی نہیں۔ جب تک معاملہ بالکل کلیئر نہ ہو جائے کہ بات اصل میں کیا، اس وقت تک آپ اس بات کو کلیئر کریں، کونسلنگ کریں، بات چیت کریں کہ میں نے ایسا سنا، آپ نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے۔ وہ کہا نہیں جی نہیں، کس نے کہا؟ جی فلاں نے کہا۔ کیونکہ چغل خوری ایک ایسا مرض ہے، ادھر کی ادھر لگا کے انسان معاشروں کو توڑتا ہے، قلوب کو پھاڑتا ہے۔ لہذا بدگمانی سے بچنے کی مشق۔ اور دوسرا استغنا، دنیا کی چیز اور دنیا سے مستغنی ہو کے خدا کی طرف نظر، اور اس کا میں طریقہ بتا دیا، بس اللہ سے سیدھی دعا پہلے کرنی ہے آپ نے، اس کے بعد باقی کاموں میں تدبیروں میں لگ جانا ہے، تو گویا کہ وہ استغنا کا جو ایک شانتی وہ آپ کو حاصل ہوتی رہے گی۔ اور تیسرا یہ اپنے عیبوں کو دیکھیں، دوسرے عیبوں کو نہ دیکھیں۔ جیسے روزی کی حالت میں آپ اپنے عیب کی انالائز کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کے عیب کا انالائز نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے آپ بس اپنے عیب کو انالائز کریں، دوسرے کا نہ کریں۔ آپ اپنی نیت کو دیکھیں، میری نیت کیسی، اپنی نیت کو دیکھیں، میری نیت کیسی۔ آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، وزراء عمرہ کی ہو رہی ہیں، ارکان سلطنت کی، ہم اس پر بڑے تبصرے کرتے ہیں، اور یہ دیکھو روزہ رکھتے نہیں زرداری صاحب، اور یہ افطاری کرنے آگے، اور فلاں واہ یہ روزہ رکھتے نہیں، اور یہ
یہ سیاسی باتیں کرتے ہیں، یہ دیکھو جی پارٹیوں پہ کھا رہے پی رہے، دیکھو جی روزے رکھتے نہیں، نہ تراویح نہ نماز، اور داڑھی منڈے کہیں کہ دیکھو افطاریاں کیسے کر رہے خبیث. نہیں، آپ اپنا بوجھ بلا وجہ لے رہے ہیں، حالانکہ اس کی پوچھ اس سے ہونی ہے. آپ زیادہ دیکھنے کے شوق ہے دیکھ لیں بس، اس پہ ایسا تبصرہ نہ کریں کہ کل روز قیامت پہ آپ کے گردن پہ آ جائے اور آپ سے پوچھ لیا جائے. کیوں قرآن کا حکم ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ آپ کے زبان سے کوئی ایک لفظ نہیں نکلتا کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو پوچھیں گے، اور جب کرامن کاتب اس کو لکھ لیتے ہیں. یہاں تک لکھا ہے، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایک شخص اپنے گدھے سے گرا، گدھے سے گر کر اس کے منہ سے ہا نکلتا ہے، پھر اس ہا کا بھی سوال کیا جائے گا تیرے منہ سے ہا ہو جو نکلا تھا کیوں نکلا تھا؟ وہ کہے گا جی میں گدھے سے گرا تھا، چوٹ لگی تھی، اس تکلیف میں ہا ہو نکلا تھا. تو جہاں ہا ہو کا بھی سوال ہوگا تو وہاں ان تبصروں کا سوال نہیں ہوگا، بالکل ہوگا. اسے ایسا تبصرہ نہ کریں اور جی افطار پارٹیاں دیکھو کیسی عیاشی کر رہے ہیں، غریبوں کو بانٹ دیں. بھائی اللہ نے جس کو دیا کرے گا، آپ غریبوں کے ذمہ دار ہیں. جس نے اللہ نے غریب پیدا کیا اللہ غریبوں کو بھی دے گا. آپ کی توفیق غریب کو دینے کی دو، لیکن آپ کسی دوسرے کو پر دھونس دھمکی جما کے اپنی جو کریڈیبلٹی اللہ کے سامنے خراب نہ کریں. اس لیے اپنے عیبوں کو دیکھیں. تو اس طریقے سے جب یہ تینوں اوصاف ہم روزے کی وجہ سے پیدا کر لیں گے عام زندگی میں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی روزے کا حقیقی نور ہمیں عطا فرمائیں گے. اور پھر یہ جیسے کہ یہ آج عید کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے اندر جو ہے کہ ہم نے مشقتیں اٹھائیں، آج عید کے دن میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ خوشی دکھا دی. بے شک رمضان کے جانے کا غم بھی ہے، ان کے ملنے کی اتنی خوشی نہ تھی، ان کے ملنے کی اتنی خوشی نہ تھی جتنا غم مل کے بچھڑ جانے کا ہے. اس پہ شک نہیں ہے کہ رمضان جاتا ہے تو رمضان کی برکتیں یاد آتی ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمیں خوشی کا حکم دیا گیا. تبھی تو فرمایا کہ صبح عید الفطر میں صبح گھر سے آنے سے پہلے کھا کے آؤ، تاکہ ایسا نہ لگے کہ آج بھی تم روزے سے ہو. اللہ کو اتنا سا روزہ بھی گوارا نہیں ہے. صبح ہی آپ سویاں کھا کے آئیں، کھجوریں کھا کے آئیں، پانی پی کے آئیں، تاکہ پتہ چلے آپ روزے سے نہیں ہیں. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آج کے دن میں کھانا پینا. تبھی صحیح بخاری کی حدیث نبی فرماتے ہیں عید الفطر کیا ہے؟ فرمایا یوم اکل و شرب و بیالین، یہ کھانے پینے اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مزے اڑانے کا دن ہے. لہذا اس کو اسی طریقے سے استعمال کریں گے اور ایسی آج کے دن خوشی منائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خوشی پر خوش ہوتے ہیں. اور اللہ جب خوش ہوتے ہیں تو ساری کائنات مل جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج کا خطبہ سپانسر کیا ہے ڈیلس سے ڈاکٹر عماد سعید صاحب نے، اور شکاگو سے عروج رحمان صاحبہ نے، اور اٹلانٹا سے ڈاکٹر سمینہ بھٹی صاحبہ نے، اور لدھیانہ سے ڈاکٹر آصف یاسین صاحب نے. کہ ان حضرات نے آج کا عید کا خطبہ سپانسر کیا ہے، اور یہ رحم ٹی وی پر یہ بیان پوری دنیا کے اندر جو ہزاروں لوگوں نے سنا ہے، اور یہ صدقہ جاری آگے چلتا رہے گا. ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ظاہری باطنی دولت عطا فرمائے اور ان کے دسترخوانوں کو وسیع فرمائے. اور دعائے خاص کے لیے اسلام آباد سے حبیب خان نے درخواست کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ان کا جائز مقصد ہے اور اپنے شعبے میں پروموشن چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پروموشن عطا فرما دے. اور نیو یارک سے جو ہے آمد الرحمان، انہوں نے درخواست کی ہے کہ وہ اولاد کی نعمت چاہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صاحب اولاد بنا دیں، اور جو بھی ان کی پرابلمز ہیں اور جو بھی ٹیکنیکل اور پیچیدگیاں ہیں اللہ تبارک ان کو بھی دور کر دے اور ان کو اولاد کی دور سے مالا مال فرمائے. اور لاہور پاکستان سے کمل صاحبہ نے درخواست کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے لیے خیر و برکت کرے اور ان کا نصیب اچھا کرے. ان کی شادی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو خوشیاں عطا فرمائے. اور ان کی والدہ راحت پروین صاحبہ کا شوق ہے کہ دنیا میں بھی ان کو ایک گھر چاہیے، اللہ ان کو دنیا میں بھی گھر عطا فرمائے اور آخرت میں بھی گھر عطا فرمائے. اور ہمارے شیخ شہاب الدین صاحب ہمارے دوست اور مسلی تھے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے وارثوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.